बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 190 मिलियन पाउंड केस का आज फैसला एक मरतबा फिर मुअख्खर कर दिया गया है। 17 जनवरी को अब ये फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर हुई है। 17 जनवरी को हुकूमत एक और गेम करने जा रही है, लेकिन इमरान खान को मनाने के लिए चौधरी परवेज इलाही की भी एंट्री हुई है। इस हवाले से एक आम खबर इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। कौमी असम्बली का आज बड़ा हंगामा खेज इजलास हुआ है। इमरान खान की रिहाई का तहरीक इंसाफ ने तबल बजाया है, भरपूर एहतजाज किया है। गोली क्यों चलाई, ये भी आज सवाल पूछा है। फिर जिस तरह ख्वाजा आसफ सीखपा हुए हैं, मुज़ाकरात ख़त्म करने की धमकियां दी है, और साथ ही जो है वो अब लगता यह है कि नून लीग के अंदर बहुत कुछ परेशानी चल रही है, और आपस के अंदर भी वो एक दूसरे से इसी तरह की सरगोशियां कर रहे हैं कि कहीं हमारे साथ हाथ ना हो जाए। और दूसरी तरफ मरियम नवाज मुख्तलिफ अजला में ऐसे जा रही हैं जैसे इलेक्शन कैंपेन की तैयारी की जा रही हो। 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर इमरान खान की जो जमानत है वो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुस्तरद की थी, और अब उस पर जो अपील है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज उसकी समाअत हुई है। उसकी क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। 2-3 खबरें और भी हैं, वो भी हम इसी के साथ आपके सामने रखेंगे। एक तो जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास है वो 15 जनवरी की बजाय अब 16 जनवरी को होगा, और 16 जनवरी के लिए बाकायदा तौर पर जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने ये इजलास 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 के अंदर जो है वो तलब कर लिया है। अब ये इजलास 15 की बजाय 16 को होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो एक और मामला भी है, और वो ये कि आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, उनकी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो नुमाइंदे हैं, जिम्मेदारान हैं, उनके साथ एक नशिस्त हुई है। वहां पे वो अपनी सफाइयां देते रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, हर जज इंडिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात वो गोल कर गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि एक तरफ हुकूमत जो है वो गुर्बत का रोना रो रही है, लेकिन अपनी जो अय्याशियां हैं वो काम नहीं हो रही। एफबीआर, आपको इल्म है, टैक्स कलेक्शन का एक आम महकमा है। अब इस एक महकमे के लिए 1010 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया है। खबर के मुताबिक निक्के बाबुओं के लिए 1010 हुंडा सिटी गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया गया है। एफबीआर ने 1010 गाड़ियां खरीदने के लिए कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट लिख दिया है, और मुरासले के मुताबिक नई गाड़ियां खरीदे जाने वाली जो है वो तखमीना इसका 6 अरब रुपए से ज्यादा है। गाड़ियों की खरीदारी 2 मराइल में होगी। तमाम रकम एफबीआर फराम करेगा, और ये 1010 गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब की एडवांस पेमेंट की जाएगी, और 3 अरब जो है वो 500 गाड़ियों की तमाम पेमेंट के तौर पर जो है वो तस्वर की जाएगी। और ये ज़ाहिर है अब मकसद ये है कि जिन लोगों ने के असासे जायद हैं या वो टैक्स नहीं पे कर रहे, तो वो जो है उनका जो टैक्स है वो कलेक्ट करने के लिए, जैसे जरी बैंक से किसी ने कर्जा लिया होता है तो पीछे पीछे गाड़ियां होती हैं, ऐसे ही पीछे पीछे एफबीआर को लगाया जाए तो इससे बेनिफिट भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनको नाजायज भी शायद धर लिया जाएगा। ये भी अमूमन इदारों से शिकवा होता है, चूंकि जब चीजें चलाई जाती हैं तो इब्तदा में उसकी नीयत अच्छी नजर आती है, लेकिन फिर आगे वो रिश्वत के बहुत सारे जराए बन जाते हैं। अच्छा, फिर एक आपको इल्म है कि जिस तरह अल कादर ट्रस्ट केस का एक तरफ फैसला नहीं आया, अच्छा उसके अंदर मुज़ाकरात का भी मामला हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही इमरान खान को मनाने की दरअसल ये कोशिशें हैं, बाकी सब इधर उधर की बातें हैं। इमरान खान चूंकि हार नहीं मान रहा, लेकिन इसमें एक और वजह भी है जो असद कैसर ने भी बयान की है, और बाकी भी ये अब समझने लगे हैं कि अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला ताखीर का शिकार होना। एक तो वजह यह भी है जो कल जितने टाउट थे उन्होंने पहले ही बता दिया, तो जज लाजमी बात है वो भी परेशान होगा। लेकिन हुकूमत ने 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है, जिसमें हाई कोर्ट के नए जजेस की तकर्री होनी है। असद कैसर कहते हैं, मेरी इतला के मुताबिक तोशा खाना केस में इमरान खान को सजा सुनाने वाले जज शाहरुख जमंद और हुमायूं दिलावर को हाई कोर्ट के नए जजेस बनाने जाने का अमकान है, ताकि सजा सुनाने के बाद अपील भी यही जजेस सुने। हुकूमत अदलिया को मुतनाज़ बनाने पर तुली हुई है और अदलिया का गला घूंट रही है। हुकूमत अदलिया को इतना कमजोर बनाना चाहती है
کہ وہ ایگزیکٹو کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ عدلیہ کو کمزور کرنے کا مطلب ملک میں انصاف کے نظام کو کمزور کرنا ہے، اور انصاف جب حقدار کو نہیں ملے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ضرور ہے کہ ججز نئے اپوائنٹ ہوں گے، لیکن انہی ججز کے سامنے اگر دوبارہ کیس جانا ہے تو ویسے ہی تحریک انصاف میرا خیال ہے بائیکاٹ کرے گی۔ وہ جج بننے کے اہل ہی نہیں ہے، ان کو تو ہائی کورٹ میں جانا نہیں چاہیے۔ ان کے فیصلے بھی اڑ گئے، اور پھر جس طرح انہوں نے کھیل کھیلا ہے تو وہ تو عدلیہ کے نام پہ اس وقت کالک ملی ہے، اور وہ ان کے منہ پر بھی کالک ہے۔ اگر وہ ججز مزید ان کی پروموشن ہوتی ہے تو اس سسٹم کے تو پہلے ہی موت ہو چکی ہے، لیکن مزید جو ہے وہ شاید کرنا چاہیں گے۔ اچھا، دوسری طرف جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ اس کے اندر خبر یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر اب پرویز الہی کی جو ہے وہ انٹری ہو رہی ہے۔ پرویز الہی کے ساتھ ان کے گھر پر پچھلے کچھ عرصے سے کچھ عام شخصیات ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں۔ عمران خان کو منانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی، ان دو شخصیات کی جو ہے وہ میری اطلاع کے مطابق خدمات لی جا رہی ہیں۔ اور آج ویسے جو ہے وہ ہلکا سا اشارہ جو ہے وہ دیا ہے ڈاکٹر شہباز گل نے بھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کے لیکن پہلے آپ کو ایک اندر کی خبر دے دوں کہ ایک ون آن ون میٹنگ جو ہے وہ بہت لمبی پہلے کہیں پر چلی، پھر وہ ملاقات جو ہے وہ ایک آپ پارا کے گرد و نواح میں ایک ملاقات اور چند لوگوں کے ساتھ بہت لمبی چلی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہمیں این آر او بہت جلدی چاہیے، لیٹ ہو گیا تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ پھر کسی خاص دوست سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ جائیں خان صاحب سے گزارش کریں، لیکن ہمارا بھرم رہ جائے کہ این آر او ہم نہیں مانگ رہے، چلیں ایسا کر لیتے ہیں کوئی بھی نہیں مانگ رہا، نہ آپ مانگ رہے ہیں نہ ہم مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو افواہ سازی یہ تھی نا کہ معاملات ایسے کرنے ہیں کہ لگے کہ عمران خان این آر او مانگ رہا ہے۔ عمران خان نے جب یہ کہا کہ میں جیل میں خوش ہوں، آپ نے میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لیں، ہاں میرے ورکرز باہر نکال دیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں، میرے سے کریں جو آپ نے کرنا ہے، مجھے 10 سال رکھنا ہے جیل میں رکھیں، 5 رکھنا رکھیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ میرے ورکرز کو اذیت مزید نہ دیں، ان کو چھوڑ دیں، غریب گھروں سے عام لوگ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو جب یہ دیکھا کہ یہ شخص نہیں ٹوٹ رہا تو اب پھر وہ جو یاد ہے نا کہ آپ پچھلے دنوں میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولوی حضرات بھی چھوڑے گئے، اس کے بعد کرکٹرز چھوڑے گئے، اس کے بعد ایکٹرز چھوڑے گئے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب تو بھانڈ بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا بھانڈ بھی اور مسخرے بھی، مین جو لوگوں کی میمک کر کے آوازیں نکالتے ہیں نا ڈفرنٹ لوگوں کی، مسخرے ہیں، جوکر ہیں، وہ بھی چھوڑے گئے ہیں۔ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا ہاتھ دیکھنے والے، زائچے، جوپیٹر فلاں گھر میں چلا گیا اور فلاں سے نکل کے فلاں میں چلا گیا، وہ سارے بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو جب سب کچھ چھوڑ کے دیکھ لیا اور کام نہ بنا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ محلے کی خالہ والی جو تمام کی تمام چگلیاں تھیں وہ بھی ٹیلی ویژن پر بٹھا کے کروا لی، عدت کے کیس بنا لی، اور ابھی یہ بشرا بی بی اور علیمہ خانم صاحبہ کے جعلی جھوٹے سکرین شاٹ پھیلائے، دونوں کی لڑائی ہے پارٹی پہ یہ قبضہ کرنا، جو تندوروں پہ باتیں ہوتی ہیں وہ ٹیلی ویژن پر کروا کے دیکھ لیں۔ جب کچھ حاصل نہیں ہوا تو اب حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں، کہ اب ہمیں این آر او چاہیے، لیکن کسی معتبر شخصیت جن کا نام مجھے پتا ہے دوبارہ اپنی پارٹی کے فائدے میں، عمران خان صاحب کے فائدے میں اور پاکستان کے فائدے میں وہ نام نہیں لے رہا، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ یہ جو کپڑا پھٹ گیا ہے اس کو پابند آپ لگا کے دیں اور ایسے ماحول بنائیں کہ ہماری جو ہے وہ انسلٹ نہ ہو۔ اس میں آگے چل یہ جو ہے وہ یہاں پہ شہباز گل یہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخصیت جو ہے معتبر شخصیت، ان کو یہ کہا گیا ہے۔ اب میں نے اس کا تھوڑا سا جو چیک کیا، لازمی بات ہے یہ اب خبر کون یہ شخصیت ہے، یہ بات تو طے ہو گئی کہ درمیانہ راستہ نکالنا ہے، نہ عمران خان این آر او لے رہا ہے نہ ہم لے رہے ہیں، کوئی درمیانے راستہ نکلے۔ اس پر 2 میٹنگز کا وہ ذکر کر رہے ہیں، ایک ون آن ون ملاقات ہوئی ہے پنڈی کے اندر، اور ایک وہ آپ پارا کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ خبر ان کی ہے، لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی، ان 2 شخصیات جو ہے ان کی ممکنہ طور پر اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو منانے کے لیے
ان کی جو خدمات ہیں وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا مانتے ہیں، نہیں مانتے، کیا راستہ نکلتا ہے۔ دوسرا، قومی اسمبلی کے اندر ابھی جو اجلاس ہوا ہے، کافی ہنگامہ خیز اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے مطابق جو ہے وہ جس طریقے سے وہ سارا معاملہ ہے، اب لازمی بات ہے تحریک انصاف نے وہاں پر گولی کیوں چلائی، یہ آواز بلند کی عمران خان کو رہا کرو، رہا کرو، عمران کو رہا کرو، یہ نعرے لگائے، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے، اور اس پر ہاؤس جو ہے وہ لازمی بات ہے اس طریقے سے نہیں چل سکتا۔ پھر جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے کہا بند کرو یہ مذاکرات کا ڈرامہ، جناب اسپیکر یہ ہاؤس چلنے نہیں دے رہا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کرنے کا، یہ کل تک کہتے تھے ہم سے مذاکرات حکومت سے نہیں کرنے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان کی بات ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کریں براہ راست ان سے مذاکرات جن سے کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ نون لیگ کے اندر پریشانی بہت ہے۔ اب یہی وجہ ہے قومی اسمبلی کے اندر جس طرح ہنگامہ خیز اجلاس ہوا ہے، پارلیمانی جو رہنما ہے پارٹی کے اراکین ہیں، ان کا بھی تحریک انصاف کا عام اجلاس ہوا ہے، پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ تحریک انصاف نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ رکھا ہے، اور ساتھ ہی مریم نواز مختلف یونیورسٹیوں کے اندر مخصوص طلباء، باقیوں کو تو چھٹی کرا دی جاتی ہے، ان سے جا کے خطاب کرتی ہیں، اسکالرشپس دے رہی ہیں، اور وہ اس کے اندر تاثر ایسا دیا جاتا ہے جیسے چونکہ بہت بڑا وہ احسان فرما رہی ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو پتہ ہے کہ حکومت شاید چند ماہ کی مہمان ہے اور باقی ان کی الیکشن کمپین ہے، اس طور طریقے کے ساتھ وہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہر ظلم بربریت کے اندر وہ باقاعدہ ایک کرائم پارٹنر کے طور پر اس پورے سسٹم کے اندر جو ہے وہ وجود رکھتی ہیں۔ عمران خان کی رہائی یا ان کا باہر آنا، اب ایک عام جو شرط ہے وہ عمران خان کے سامنے رکھی گئی ہے، جس کا ذکر انصار عباسی نے بھی آج کیا ہے، وہ عمران خان کا سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے خان صاحب سے کہ یہ ذرا تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو آہستہ کریں، یہ ہمیں تنقید کرنا اور اٹیک کرنا بند کریں، تاکہ ایک اچھے ماحول کے اندر جو ہے وہ بات چیت ہو سکے۔ حالانکہ ایک طرف آپ کیسز بناتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ناجائز کیسز کے اندر پھنساتے جائیں، تو جو طاقت جس کے پاس ہوتی ہے تو دراصل اس کو ہاتھ ہلکا کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی عام پیش رفت ہوئی ہے، جاتے جاتے آپ کو بتاتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈرز آپ کو علم ہے وہ جاری نہیں ہو رہے تھے، اعجاز چودھری ان کے پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری ہوئے، وہ اب سینٹ کے اجلاس کے اندر شریک ہوں گے۔ یہ بہت ہی اچھی خبر ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ ایک اچھا جو ہے وہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ یہ وہ قریبی لوگ ہیں میاں محمود رشید، اعجاز چودھری ابتدائی تحریک انصاف کے لوگوں میں سے ہیں پچھلے عرصے میں، جنہوں نے بہت قربانیاں دی، لیکن اقتدار ظاہر ہے جب آیا تو پھر ان کو وہ ویٹیج نہیں ملا جو باقی آ کے جو ہے وہ لے جاتے ہیں، لیکن قربانیاں دینے کے لیے عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، شاہ محمود قریشی، اس طرح کے لوگ ہی رہ جاتے ہیں، اور جب وزیر اعلیٰ بننا ہوتا ہے تو پھر درمیان میں عثمان بزدار جیسے لوگ ان کی انٹری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بھی اچھی خبر ہے کہ ان کو اب پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، اور وہ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔